करप्ट लोगों को जेलों में डालूंगा। किसी करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। You are selected Prime Minister, तड़ियां देते हैं और धमकियां देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। You are not a dictator. तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। कल इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल वावडा को सियासत से ताहयात नाअहल करने का फैसला जारी किया था। उनकी सेनेट की नशिस्त को कलअदम करार दे दिया था, उनके सेनेट के इलेक्शन को, और इस तरह से सेनेट में पीटीआई की एक और सीट कम हो गई थी। इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में आइन की आर्टिकल 63(1)(c) का हवाला दिया जो दोहरी शहरत से मुताल्लिक़ है, और इसके साथ ही आइन की आर्टिकल 62(1)(f) का भी हवाला दिया जो कि ताहयात नाअहली से मुताल्लिक़ है। कुछ नाक़दीन ने इस फैसले को इलेक्शन कमीशन और हुकूमत के दरमियान जारी कशमकश का शाखसाना करार दिया है। आपके इल्म होगा कि इलेक्शन कमीशन और हुकूमत के दरमियान ताल्लुकात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और कई महीनों से इसके बारे में कोई बात छुपी हुई नहीं है कि इलेक्शन कमीशन और हुकूमत के दरमियान, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मामला हो, फॉरेन फंडिंग केस का मामला हो, कई दूसरे मामलात हो, इलेक्शन कमीशन और इमरान खान हुकूमत के ताल्लुकात इंतहाई कशीदा हैं। यही वजह है कि इस फैसले के बाद कानूनी माहिरीन में भी बहस छिड़ गई। कुछ का मानना है कि इलेक्शन कमीशन का फैसला ताहयात नाअहली के कानून के तहत है क्योंकि फैसल वावडा ने अपने बयान हल्फी में हक़ाइक़ छुपाए थे, जबकि कई कानूनी माहिरीन की राय में इलेक्शन कमीशन अदालत नहीं और उसने अपने दायरे कार से तजावुज़ किया है। इलेक्शन कमीशन ज़्यादा से ज़्यादा 63(1)(c) के तहत 2018 के कौमी असम्बली के इंतखाबात के लिए फैसल वावडा की नामजदगी को गैर कानूनी करार दे सकता था और फैसल वावडा की सेनेट की रुकनियत ख़त्म करने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास था ही नहीं। अब खालिद इम्कान नहीं है कि मामला सुप्रीम कोर्ट पे तो खैर जाए गई, वहाँ पर फौरी तौर पे इस फैसले पर अमल दरामद रुकवा दिया जाए। बहरहाल माहिरीन इस मामले पे बटे हुए हैं, लेकिन ये बात तय है कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसल वावडा को सियासत से ताहयात नाअहल करना, उनकी सेनेट की रुकनियत को ख़त्म करना एक मुतनाज़ा फ़ैसला तो बन गया है। लेट्स सी कि क्या इस सिलसिले में मज़ीद इंडिपेंडेंट मोतबर कानूनी राय क्या है। इसके लिए हमने एक बार फिर दावत दी है। पाकिस्तान के नामवर सीनियर कानूनदान जनाब आबिद ज़ुबैरी हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। आप देख रहे हैं कि इबाहम है और कुछ सॉर्ट ऑफ तनाज़ा भी है, सोशल मीडिया पे भी लोग इस पर, जो एक्सपर्ट लोग हैं उस पर अपने राय का इजहार कर रहे हैं। आपके जहन में इस फैसले के हवाले से क्लैरिटी है या आप भी कन्फ्यूजन को शेयर करेंगे जो कि हमें नज़र आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया कामरान साहब। देखिए, इसमें बड़ा डिटेल्ड फ़ैसला है और दो तीन चीज़ों को मद्देनज़र रखा गया है। इसमें जो चीज़ मद्देनज़र रखनी है उस फैसले को पढ़ते वक्त कि फैसल वावडा साहब ने ख़ुद प्रोसीडिंग्स को इलेक्शन कमीशन के सामने चैलेंज किया था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी और सिंध हाई कोर्ट में भी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फ़ैसला उनके ख़िलाफ़ आया, मतलब कि उनकी पटिशन्स को रोकने मना कर दिया कि ये पटिशन्स को हम खारिज नहीं करेंगे जो इलेक्शन कमीशन के सामने पेंडिंग थी। लेकिन इलेक्शन कमीशन को ये बावर कराया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, मौजूदा अदालत ने, कि आप प्रोब करेंगे कि ये एफिडेविट आया सच्चा था या नहीं। यह हाई कोर्ट का फैसला। उसकी इंटर कोर्ट अपील हुई, डिवीज़न बेंच ने मौजूदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसको अपहोल्ड किया फैसले को और कहा आप इसको ख़त्म करें। फिर एक केस और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फ़ाइल हुआ था कि जी जो इनको चैलेंज कर रहा था इनकी सेनेट के नेशनल असेंबली के उसमें उन्होंने कहा कि इन्होंने तो रिज़ाइन कर दिया उसमें से। लेकिन उन्होंने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि इलेक्शन कमीशन शुड प्रोसीड विद द थिंग। तो ये फैसले जो थे इन्होंने फर्दर इसको चैलेंज नहीं किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। तो ये फैसले तो फाइनल हो गए, फाइनलिटी यही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा। तो प्रोब करने के लिए दे दिया पावर। इसका जो क्यू है वो इलेक्शन कमीशन को या हुक्म जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाबंद किया था कि आप इसको प्रोब करें। तो प्रोब की अथॉरिटी उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दी। ये वो रिलाई करते हैं एक फैसले पे जो 2018 में आया था, आपको याद होगा, जब जस्टिस साकिब
نثار نے ایک فیصلہ دیا تھا بینچ کے, اس میں یہ کہا تھا کہ ایفیڈیوٹ دینا ہر قانون دان جو الیکشن لڑ رہا ہے اس کے لیے مسٹ ہے. اگر وہ جھوٹا ایفیڈیوٹ یا فالس ایفیڈیوٹ دے گا تو وہ اس کو وہ زمرے میں آئے گا کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہوگی, کہ مطلب وہ جعلی, اور اس کا الیکشن سیٹ اسائڈ ہو سکے گا. تو یہ وہ حبیب اکرم کا کیس تھا 2018 کا. تو اس کمیشن نے بھی اور ہائی کورٹ نے بھی اس فیصلے کو مد نظر رکھا کہ کنڈیشن پریسیڈنٹ فار فائلنگ نامینیشن واز ان ایفیڈیوٹ, کہ جی آپ کہیں کہ آپ 62(1)(f) کی ساری چیزوں پہ پورے اترتے ہیں. یہ تو یہاں تک بات ہو گئی. کچھ آپ کے قائنین ماہرین نے آپ نے اوپینین لی کہ جی یہ بات تو ہے کہ ٹرائیبیونل جو الیکشن ٹرائیبیونل ہوتا ہے اس کو تو سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ یہ کورٹ آف لا ہوتا ہے, لیکن الیکشن کمیشن از ناٹ اے کورٹ آف لا, اس کا اپنی پروسیڈنگ ہوتی ہے. پہلے ایک یہ بھی ہے کہ پروسیڈنگز جو ہوئی ہیں یہ جو سیکشن 8 اور 9 آف دی الیکشن ایکٹ ہوئی ہے, ایک ٹرائیبیونل کہتا ہے کیونکہ مجھے 218(3) جو ہے کانسٹیٹیوشن کا, اس میں پابند کیا گیا ہے کہ میں فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن میری ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن کی, تو میں اس زمرے میں اس کیس کو جو آپ کو یہ جو کیس ہیں یہ ایک کیس نہیں تھا بیفور الیکشن, یہ 4 پٹیشنز تھیں بیفور الیکشن کمیشن مختلف وقتوں پہ. تو انہوں نے اب یہ بات ہے جو تھوڑا سا ابہام آئے گا, جو ہو سکتا ہے سپریم کورٹ میں یہ بات جائے کہ 62(1)(f) کے اندر ڈیکلریشن کی پاور کورٹ کے پاس ہے. آیا الیکشن کمیشن کورٹ ہے؟ نہیں, کورٹ نہیں ہے, کورٹ ہے ٹرائیبیونل کا. تو سپریم کورٹ نے فیصل زمان کے کیس میں ابھی ریسنٹلی کہا کہ جی کورٹ آف لا ہے. تو اس کو دیکھنا پڑے گا کہ سپریم کورٹ اس کو کیسے انٹرپریٹ کرے گی. اچھا, اس میں یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ انہوں نے فار آل پریکٹیکل پرپزز اپنے انٹینشن کو, اس کے لیے جو تمام مراحل تھے انہوں نے طے کیے, انہوں نے اپنی سٹیزن شپ کو ریننسیٹ کرنے کے جو تمام مراحل تھے وہ پورے کیے, یو ایس گورنمنٹ نے جو ریکوائرمنٹ تھی پوری کی. لیکن خیال یہ ہے کہ اس دن تک جب تک کہ ان کے کاغذات نامزدگی منظور ہوئے اس دن تک وہ سرنڈر سرٹیفکیٹ یعنی کہ آفیشلی دستاویز جو حکومت امریکہ کی تھی وہ حاصل نہیں تھی, جو یہ کہے کہ اب ان کی سٹیزن شپ نہیں رہی. تو یہ ایک شاید چھوٹا سا دیکھیں, محمود اختر نقوی اور اس کے بعد کے مختلف کیسوں میں سپریم کورٹ, آنریبل سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا ہے, یہ طے ہو چکی ہے بات کہ جی دا ڈے نامینیشن جس دن داخل ہوگا اس دن آپ کا کیا اسٹیٹس ہے. دیکھیں 63(1)(c) کہتا ہے آپ ڈوئل نیشنل نہیں ہو سکتے یا کسی اور کے سٹیزن نہیں ہو سکتے, 2 چیزیں ڈسجنکٹیولی ان کو پڑھا جائے گا. تو آپ اس دن آپ کا کیا اسٹیٹس تھا, اور یہی کیس تھا, یہ سو موٹو کیس سپریم کورٹ میں چلا تھا جس میں سعدیہ, آپ کو یاد ہوگا سعدیہ عباسی سینیٹر وغیرہ تھے, کئی سینیٹرز وغیرہ تھے, وہ اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جس دن انہوں نے فائل کیا ان کو انہوں نے اپلیکیشن ضرور دے دی تھی فار ریننسیشن آف دیئر نیشنلٹی, لیکن ان کو وہ دستاویز جو آپ نے فرمایا وہ ان کے پاس نہیں تھی. تو ہینس آن دیٹ ڈے دے ور ناٹ کوالیفائڈ کنٹینٹ. اٹ از دا ڈے آف نامینیشن, یو ہیو ٹو بی ٹو کوالیفائی. ایک چیز ہوتی ہے کوالیفیکیشن ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے ڈسکوالیفیکیشن. 62 آرٹیکل 62 ڈیلز ود کوالیفیکیشن, 63 ڈیلز ود ڈسکوالیفیکیشن. تو اس میں یو ہیو ٹو کوالیفائی نامینیشن والے دن جس دن آپ نے کاغذ داخل کرنا ہے, آپ کو ڈوئل نیشنل نہیں ہونا تھا. اور انہوں نے کہا کہ میں نہیں ہوں, اور یہ تھے کیونکہ انہوں نے کہا میں بعد میں یہ جو فیصلہ ہے اس میں لکھا ہے کہ آئی تھنک شاید ان کی پیدائش وہاں کی امریکہ کے, میں بائی برتھ امریکن تھا, تو انہوں نے اس کو ریناؤنس کیا. تو یہ سب چیزیں تو اس کے سامنے آ گئی. یہ بھی تو دیکھنے کی بات ہے کہ بہرحال سپریم کورٹ جو ہے وہ تو الٹیمیٹ اپیلیٹ فورم ہے جہاں پہ جا سکتے ہیں. اب اس بات کا تعین کہ وہ تھے یا نہیں تھے یہ تو ہو چکا نا, یعنی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہ نہیں ہوا, انہوں نے کہا الیکشن کمیشن سے کہ آپ کریں, الیکشن کمیشن نے کر لیا. اب یہ سپریم کورٹ میں تو یہ نہیں ہوگا کہ وہ اس کو افریش دیکھیں کہ واقعی یہ تھے یا نہیں تھے. نہیں دیکھیں بالکل, لیکن پوائنٹ جیسے آپ کے اور معزز لوگوں نے فرمایا آپ کے چینل پہ, ان کو یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ ڈیکلیریشن جو 62(1)(f) کا ہے وہ کیا آئی الیکشن کمیشن دے سکتا تھا یا نہیں, کیونکہ ڈیکلیریشن آنا ہے اس کے اندر 62(1)(f) میں بائی اے کورٹ آف لا. اب یہ آئے کمیشن کورٹ, لیکن وہاں یہ بات سامنے آئے گی کہ خود ہائی کورٹ نے جو ڈیسیجن فائنل ہو گئے تھے انہوں نے کہا آپ پروب کریں. اب انہوں نے پروب کر کے یہ نتیجے پہنچے ہیں کہ یہ ایفیڈیوٹ جو حلف نامہ انہوں نے داخل کیا تھا یہ سچا نہیں ہے, تو پھر اس کے بعد وہ کیا کرتے؟ تو ان کے پاس یہی آپشن رہ جاتا ہے کہ کیا وہ یہ 62(1)(f) انووک کرنے نہ کرتے اور ان کی سینٹ کی رکنیت جیسے انہوں نے ختم کی,
وہ ختم کر دیتے جی وہ تو کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جو 63(1) میں آپ ڈوئل نیشنل تھے اس وقت جس دن آپ نے نامینیشن اپنا اس کا کیا تھا. کیونکہ سینٹ کے الیکشن میں تو یہ انہوں نے تو اپنا گیو اپ, یہ تو بات سامنے آ گئی کہ یہ گیو اپ کر چکے تھے جب تک سینٹ کی باری آئی, کیونکہ انہوں نے اسی دن آپ کو یاد ہوگا ووٹ کیا پہلے ایز این ایم این اے سینٹ کے الیکشن میں, پھر اس کے بعد ریزائن کر کے پھر سینٹ کا الیکشن لڑا. تو اب یہ بات تو سامنے آ گئی تھی کہ اس سینٹ کے والے جب نامینیشن جب انہوں نے داخل کی اس وقت تو یہ ڈوئل نیشنل نہیں تھے. تو تو جب سینٹ میں ڈوئل نیشنل نہیں تھے 1C میں فارغ تو نہیں ہو سکتے تھے 63. تو لیکن ان کو لے جانا تھا ان کو کہ جس دن, کیونکہ انہوں نے ایک غلط حلف نامہ داخل کیا تھا ایکس سینیٹر صاحب نے, تو اس سے اس کو کنیکٹ کیا انہوں نے اس طرح سے لا کے. تو یہی چیز وہاں آرگیو ہوگی, دیکھا جائے گا سپریم کورٹ میں کیا یہ کنیکشن جو انہوں نے کیا ہے کہ یہ کیونکہ انہوں نے پورا 2018 سے لے کر کیا ہمیں پابند کیا تھا ہائی کورٹ نے کہ یہ چیک کریں یہ صحیح تھا یا غلط. سر بہت بہت شکریہ جناب عابد زبیری. بہرحال لب لباب یہی ہے کہ یہ ایک متنازع سا معاملہ ہے, اس میں ابہام بھی ہیں, اس میں مسائل بھی ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان کا جب یہ جائے گا تو یہ ایک بہت ہی اوپن اینڈ شٹ کیس نہیں, کافی اس میں سنجیدہ معاملات ہیں, اور یہ بات خارج از امکان نہیں ہے کہ وقتی طور پہ یا مکمل طور پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ حکم جو ہے یہ معطل ہو جائے اور فیصل وابڈا ایک بار پھر سینٹ کے ممبر رہ سکیں, اور پھر اس کا نتیجہ جو آئے وہ پھر آئے گا. لیکن بہرحال اس میں ابہام اپنی جگہ موجود ہے. کمرشل بریک اس کے بعد ذکر کریں گے. کراچی والے ایک بار پھر انتظار کرتے رہ گئے, ان گنت بار ایسا ہوا ہے, لیکن اس بار تو پیپلز پارٹی کی پوری لیڈرشپ نے, بلاول بھٹو, مراد علی شاہ, سب نے وعدہ کیا تھا کہ جنوری میں کراچی میں پیپلز پارٹی کی حکومت سرکاری بسیں چلا دے گی. وہ جنوری بھی گزر گئی. 250 بسوں کا وعدہ تھا, کہا تھا شروع میں چلے 50 دیں گے, وہ 50 بھی نہ آئیں, اور ایک بار پھر کراچی کے ساتھ ظلم ہوا. اس کا احوال دیتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ملک کا سب سے بڑا شہر کراچی اس لحاظ سے بدقسمت ہے کہ وفاق کے خزانے میں 56%, سندھ کے خزانے میں 96% کنٹریبیوٹ کرنے کے باوجود کراچی والے پچھلے 14 سال سے شہر میں اس کے پاس کوئی پبلک ٹرانسپورٹ نام کی چیز نہیں ہے. بسوں کے حوالے سے پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کے لارے لپے جاری ہے. ہر چند ہفتوں کے بعد ایک وعدہ ہوتا ہے جو کراچی والوں سے کر دیا جاتا ہے. کراچی میں بالآخر 2 ماہ قبل وفاقی حکومت نے مخصوص روٹ پر گرین لائن بس تو چلا دی, لیکن پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت شہر بھر کی سڑکوں پر بسیں چلانے کا وعدہ آج بھی پورا نہیں کر سکی, اور ایک اور بڑی وعدہ خلافی ہوئی ہے. دسمبر میں وزیر اعظم عمران خان نے جب گرین لائن بس کا افتتاح کیا تو پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری, وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سمیت صوبائی وزراء بظاہر خوب جوش میں آئے اور اعلان کر دیا, اور ایک اور اعلان ہو گیا. کراچی سے ایک اور وعدہ ہو گیا کہ سندھ حکومت بھی کراچی کے لیے چین سے 250 نئی بسیں منگوا رہی ہے. پہلے فیز میں 50 بسیں جنوری سے کراچی کی سڑکوں پر رواں دواں ہو جائیں گی. آج فروری کی 10 دن بھی گزر گئے ہیں, جنوری کو گزرے ہوئے 2 ہفتے ہو رہے ہیں, لیکن کراچی کے لیے بسوں کی تازہ ترین کھیپ کا وعدہ ایک بار پھر کہیں وفا ہوتا نظر نہیں آیا ہے. ایک اور بڑی وعدہ خلافی ہوئی ہے. انبلیویبل صورتحال ہے, مگر کتنی بار اس پروگرام میں آپ بھی سن چکے ہیں, شاید آپ بھی تھک گئے ہوں گے وعدے سنتے سنتے, مگر وعدے کرنے والے نہیں چوک رہے. اور اس میں تو آپ نے دیکھا بلاول بھی شامل ہو گئے ہیں, مراد علی شاہ بھی شامل ہو گئے ہیں. گرین لائن کے علاوہ اب بھی کراچی کی 90% سڑکوں پر شہری خستہ حال بسوں میں لٹک کر یہ ان کی چھتوں پر سفر کر رہے ہیں یا چنگچی رکشوں کا خطرہ مول رہے ہیں. سندھ حکومت نے جون 2016 میں شہر بھر میں بلو, ریڈ, یلو, اورنج لائنز چلانے کا اعلان کیا تھا. اورنگی ٹاؤن سے ناظم آباد تک اورنج لائن منصوبے کو مارچ 2017 میں مکمل ہونا تھا, مگر اورنج لائن تاحال التوا کا شکار ہے. آج 10 فروری 2022 ہو گئی ہے, مگر یہ 1.5 کلومیٹر کی اورنج لائن سندھ حکومت نے مکمل نہیں کی ہے. تاخیر کی ذمہ داری وفاق پہ ڈال دی ہے, جبکہ باقی 3 منصوبے کاغذوں سے بھی آگے نہیں بڑھ سکے. ہمیں 100% یقین نہیں ہے کہ کاغذوں پہ بھی موجود ہے یا نہیں. ان بس سروسز پر سندھ حکومت کے کرتا دھرتا بلند بانگ دعوے کر چکے ہیں, مگر معلوم نہیں کہ یلو, ریڈ, اورنج لائن BRT کے خواب کب رنگین ہوں گے. مگر اب اتنے دکھا دیے یہ خواب کہ کچھ وہ اس کی یاد بھی جو ہے وہ بدھم پڑتی جا رہی ہے. اسی لیے ہم بھی یاد کرتے ہیں, آپ بھی یاد کر لیں. کراچی کے بوسیدہ گلے سڑے ٹرانسپورٹ نظام کو تبدیل کرنے اور شہر میں ہزاروں بسوں کی فراوانی کے دعوے اور وعدے سندھ حکومت کا برسوں پرانا وتیرہ ہے. سابق وزیر اعلیٰ محترم سید قائم علی شاہ سے لے کے مراد علی شاہ تک, اور سابق وزیر ٹرانسپورٹ ناصر حسین شاہ سے لے کے موجودہ وزیر ٹرانسپورٹ اویس قادر شاہ تک سب نے درجنوں بار یہ وعدے کیے, مگر ایسے وعدے کہ جو کہ بہرحال خدا کی پناہ. مزاحیہ فلمیں ایک بار پھر چلی ہے.
कमर्शियल ब्रेक, इस दौरान न्यूज़ हेडलाइंस देखें, जिसके बाद हम अपने प्रोग्राम के बाकी हिस्से के साथ वापस आते हैं। शायद पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ है, आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी काबीना के वज़रा, मुशीर और मावनीन की परफॉर्मेंस रिपोर्ट बाकायदा जारी की। अवाम के सामने ये चीज़ जारी की गई है और इस रिपोर्ट के नतीजे में वफाकी वज़ीर मवासलात मुराद सईद इमरान खान काबीना के सबसे बेहतरीन वज़ीर करार पाए हैं। मुराद सईद ने पहली पोजीशन हासिल की, असद उमर ने दूसरी, सानिया निश्तर तीसरी पोजीशन ली, शफकत महमूद, रज़ाक दाऊद, शेख रशीद, खुसरो बख्तियार, डॉक्टर मुईद यूसुफ, शीरी मज़ारी और फ़ख्र इमाम भी टॉप 10 में शामिल रहे। 10 काबीना के वज़रा को 10 महकमों को चुना गया जिनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस रही, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस मुकाबले को जीता मुराद सईद ने। काबिल गौर बात यह है और शायद तशवीश की बात भी है वफाकी काबीना के लिए हुकूमती कारकर्दगी के हवाले से, और यकीनन पाकिस्तान के अवाम शायद उसके साथ एग्री भी करेंगे कि मुतअद्दिद वफाकी वज़रा, मुशीरान, मावनीन ख़ुसूसी वज़ीर आज़म इमरान खान के मेयार पर पूरे नहीं उतरे और ना ही अवामी खिदमत की कसौटी पर सुरखरू हुए। पाकिस्तान के अवाम शायद इस बात की गवाही भी देंगे और इस रिपोर्ट के इस हिस्से को बिल्कुल सही समझेंगे। उस पर यकीनी तौर पे उनको कम अपने तहफ़्फ़ुज़ात होंगे जब कहा गया कि वज़ीर जो लोग इस मेयार पे पूरे नहीं उतरे, उसमें वज़ीर पोर्ट एंड शिपिंग अली ज़ैदी, वज़ीर दिफा परवेज़ खटक, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट शायद वज़ीर निचकारी मोहम्मद मियां सूबरो बिल्कुल किसी मेयार पे नहीं उतरे। वज़ीर कानून फ़रूक नसीम को भी किसी मेयार के काबिल नहीं समझा गया। दिलचस्प बात यह है कि वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और वज़ीर एनर्जी हम्माद अज़हर भी उम्दा कारकर्दगी दिखाने में नाकाम रहे। कुछ लोगों की जो नाकाम कारकर्दगी है उसके लिए किसी गवाही की ज़रूरत नहीं है। ये तमाम वज़रा PTI हुकूमत के पहले दिन से वज़ीर आज़म की काबीना का हिस्सा हैं। हमें नहीं मालूम कि आइंदा भी रहेंगे या नहीं। आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी काबीना में बेहतरीन कारकर्दगी पे 10 वफाकी वज़रा में तारीफ़ी सर्टिफिकेट भी तकसीम किए और कहा कि गैर रिवायती हल तलाश करके बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली वजारतों को मराद भी दी जाएंगी। हालिया दिनों में एक मोतबर सर्वे में गैलप पाकिस्तान ने PTI हुकूमत की 3 साला कारकर्दगी पर अपने हालिया सर्वे में पहली 3 पोजीशन पर कोरोना मैनेजमेंट, एहसास प्रोग्राम और खारजा अमूर पर पाकिस्तानी अवाम के एतमाद की दर्जाबंदी की थी। लेकिन आज वज़ीर आज़म की जानिब से पहले नंबर पर आने वाले मुराद सईद की वज़ारत मवासलात की कारकर्दगी का किसी सर्वे में कोई नामो निशान नहीं है। दरअसल वज़ीर आज़म इमरान खान ने मावन ख़ुसूसी इस्टेब्लिशमेंट जनाब शहजाद अरबाब की निगरानी में एक मुनफरिद निज़ाम तश्कील दिया था, जिसके तहत हर 6 माह बाद मुख्तलिफ वजारतों और डिवीज़न से टारगेट और एक्शन प्लान पर माहिदा होता था। वज़ीर आज़म इमरान खान फ़र्दन वफाकी वज़रा से सवालात करते हैं। अहदाफ पेशरफ पर वज़रा अपनी कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश करते हैं और इस रिपोर्ट की हक़ाइक़ की जांच पड़ताल के बाद परफॉर्मेंस का तयन किया जाता है। अहम सवाल यह है कि कारकर्दगी की कतार में आखिर में रहने वाले वफाकी वज़रा काबीना में रहने का क्या जवाज़ है। बहरहाल ये पहली बार है कि इस किस्म की कोई रिपोर्ट और कारकर्दगी और की परफॉर्मेंस इंडेक्सेस के हवाले से काबीना के वज़रा की जांच पड़ताल हुई है, उसकी दर्जाबंदी हुई है और इस मौजू पर बात करेंगे। और क्योंकि ये सारा प्रोजेक्ट जो था इसको लीड कर रहे थे जनाब शहजाद अरबाब, वज़ीर आज़म के मावन ख़ुसूसी बराए इस्टेब्लिशमेंट जनाब शहजाद अरबाब हमारे साथ मौजूद है। शहजाद अरबाब साहब ख़ुद बहुत तजुर्बेकार ब्यूरोक्रेट भी रह चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अरबाब साहब। फरमाइएगा, अगर मुख्तसरन पहले आप बता दें कि वो पैमाना जिसके तहत मिसाल के तौर पे मुराद सईद साहब नंबर 1 आए और बाकी 10 लोग उस 10 की फहरिस्त में शामिल आए, उसका ज़रा सा अहाता कीजिएगा कि क्या थे वो की परफॉर्मेंस इंडेक्स जिस पे इन लोगों ने टॉप किया। मेहरबानी कामरान खान साहब, उसमें क्राइटेरिया जी, उसके क्राइटेरिया 2 हैं, एक क्वांटिटेटिव क्राइटेरिया है और एक क्वालिटेटिव क्राइटेरिया है। क्वांटिटेटिव तो ये है कि जो टारगेट्स हमने उनको दिए या उन्होंने ख़ुद अपने लिए मुतय्यन किए और जो प्राइम मिनिस्टर ने अप्रूव किए हैं, हर एक क्वार्टर के लिए एक इनिशिएटिव के लिए हर एक क्वार्टर के टारगेट्स हैं, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर। वो जो टारगेट्स हैं वो उन्होंने कंप्लीट किए कि नहीं किए, कितने % किए या कितने नहीं किए, उसका एक पूरा निज़ाम है। दूसरा जो क्वालिटेटिव है, क्वालिटेटिव में हम ये देखते हैं कि उनका जो इनिशिएटिव है वो उसकी क्वालिटी ऑफ द इनिशिएटिव क्या है। हर किस्म का इनिशिएटिव हो सकता है, मतलब एक इनिशिएटिव ये हो सकता है कि आपने लेट्स से FBR का है, आपने अपना रेवेन्यू बढ़ाना है, इधर से इतना बढ़ाना है, उसके लिए यू नीड अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। दूसरा इस तरह है कि आपने 4 मीटिंग्स करनी है क्वार्टर में, एक फलाने कमेटी की मीटिंग करनी है, तो इसमें बड़ा फ़र्क है।
تو اس میں ہم نے ایک کوالٹیٹیو ایسپیکٹ رکھا ہے. دوسری بات یہ کہ جو انیشیٹو آپ نے دیا ہے اس میں ایفرٹ کتنا ریکوائرڈ ہے, یہ بھی ایک کمپیریٹیو چیز ہے کہ کہیں میں آپ کو ایفرٹ زیادہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, کئی منسٹریز میں کہیں پہ کم ہوتی ہے. تیسرا جو ڈپینڈنسی ریزولوشن ہے, جو آپ پہ ڈپینڈنسی ہے باقی منسٹری کی, اس کو آپ کس حد تک ریزالو کر رہے ہیں, یعنی آپ فیصلے کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. اور چوتھا یہ ہے کہ پرفارمنس ایگریمنٹ کے علاوہ اس کے اوور اینڈ ابو آپ نے کتنے ٹاسک اکمپلش کیے. تو کوالٹیٹیو میں ہم یہ 4 پیرامیٹرز میں ان کی ایویلویشن کرتے ہیں اور آسان ہو جائے گا. ارباب صاحب اگر آپ بتائیں, مثال کے طور پہ مراد سعید صاحب جو ہیں وہ انہوں نے آج ٹاپ کیا ہے, تو کیا وہ چیزیں تھیں جس کی وجہ سے وہ ٹاپ کر گئے؟ وہ تو یہ ہے نا کہ میں نے جس طرح بتایا کہ ان کی جو کوانٹیٹیو و کوالٹیٹیو دونوں چیز جو انہوں نے چیزیں تھی ان میں ان کی پرفارمنس سب سے بہتر تھی. اب مجھے سارے ڈیٹیلز کا تو بیکاز 41 منسٹری ہے, ان کے ہر ایک پروجیکٹس کے ڈیٹیلز کا جس نے لیڈ کیا ہے, مثال کے طور پہ آسان ہوتا ہے سر کہ اس آدمی نے لیڈ کیا ہے, اس نے حساب میں میتھس میں 100 میں 100 لایا, فزکس میں 100 میں 100 لایا, کیمسٹری میں 100 میں 100 لایا. ٹاپ والے کا تو پتہ ہوتا ہے سر, یہ اب 51 کا آپ سے نہیں پوچھ رہا, میں تو 1 کا پوچھ رہا ہوں, ٹاپ والے کا پوچھ رہا ہوں. ٹھیک ہے, لیکن ہاں وہ ٹھیک ہے, فرینکلی میں آپ کو ڈیٹیلز مجھے یاد نہیں ہے, بیکاز مجھے اس وقت جو ہم ڈیٹیل دیکھتے ہیں وہ تو ہم ہر ایک چیز ڈیٹیل کے ساتھ دیکھتے ہیں, لیکن ہم صرف یہ کر رہے ہیں کہ ہم منڈے کو جو ہمارے ٹاپ 10 منسٹریز ہیں ان کی جتنے بھی جو ڈیٹیلز ہیں جو انہوں نے کیے ہیں وہ ہم اس پہ ہم ایک پریس کانفرنس کر رہے ہیں جو ٹاپ 10 ہے. تو اس میں ہم آپ کو ڈیٹیل چیزیں ہم سارے پاکستان کو اور ہمارے جو لوگ ہیں سب ہمارے عوام ہیں ان کو ہم یہ بتا دیں گے کہ کس بنیاد پہ ہم نے ان کو رینکنگ کی ہے اور کس بنیاد پہ ہم نے ان کو بونس دیا. یہ بتائیے کہ جو یہ لوگ ہیں جو کہ اس فہرست میں نہیں آئے, تو اس کا مطلب یہ کہ وہ کسی بھی کرائیٹیریا پہ پورے نہیں اتر رہے, ورنہ تو 10 میں تو آ جاتے. ہاں, لیکن 10 میں تو ایک کمپٹیشن ہے نا, 10 میں سب نے تو نہیں آتا خان صاحب, 10 میں صرف 10 ہی آئیں گے. اب یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ مجھے بہت منسٹرز, یہ میں آپ کو ایکچوئل بات بتا رہا ہوں کہ کل سے مجھے کافی منسٹرز نے کہا کہ جی ہم نمبر 1 کیوں نہیں ہیں. اب میں ان کو یہی بتا دوں کہ نمبر 1 ایک نے ہونا ہے, 4 لوگ نمبر 1 نہیں ہو سکتے. تو 10 میں جو ٹاپ 10 ہے انہیں نہیں ہونا ہے, تو جو ٹاپ 10 ہے اس کے جو نیچے ہیں وہ ضروری نہیں کہ وہ بالکل نیچے ہیں. جس طرح میں نے ادھر پریزنٹیشن میں بتایا کہ 23 منسٹریز ایسی ہیں جن کی کمپلیشن ریٹ پرفارمنس از ابو 80%, لیکن جو 10 والے ہیں وہ ان سے اوپر ہیں, مطلب پوائنٹس کے فرق ہے. ارباب صاحب یہ بتائیے گا کہ بہت سارے وزیر ہیں, یہ بدقسمتی ہے اس کابینہ کی کہ 4 بار تبدیل ہوئے ہیں, 5 بار تبدیل ہوئے ہیں, 3 بار تبدیل ہوئے ہیں. تو جو ان کا کیسے ناپا گیا ان کی کارکردگی کو؟ مثال کے طور پہ حماد اظہر ابھی کچھ چند ماہ پہلے آئے ہیں, شوکت ترین چند ماہ پہلے آئے ہیں, فواد چودھری چند ماہ پہلے آئے, اور خسرو بختیار جو ہیں وہ 6 نمبر پر آئے. اب وہ چند ماہ پہلے جو تھے وہ وزیر بنے ہیں صنعتوں کے. تو یہ جو چند ماہ والے ہیں, 6 مہینے والے, ان کو کیسے جانچا؟ اچھا, اس میں خان صاحب جو ڈسٹنگوشنگ بات اس سسٹم کی یہ ہے کہ یہ بیسیکلی منسٹر کو تو نہیں جانچتا, بیسیکلی منسٹر کی تو وہ نہیں کرتا, ہی پرفارمنس کو تو نہیں دیکھتا, اوور آل پرفارمنس کو دیکھتے ہیں منسٹری کی. اس میں منسٹر کا بھی ہے, سیکٹری کا بھی ہے, اور نیچے جو ہے. اسی لیے ہم نے جو یہ بونس دیا یہ سارے منسٹری کو دیا ہے. دی انٹائر منسٹری از گیٹنگ دا بونس, ناٹ 1 انڈیویجول اور 2 انڈیویجولس. سو منسٹر اگر آتے اور جاتے بھی اگر وہاں پہ رہیں تو اوبیسلی اس کا فائدہ زیادہ ہے, لیکن اگر منسٹر اسے چلا بھی جاتا ہے تو جو آلریڈی انہوں نے انیشیٹو سائن کیے وہ انیشیٹوز دے آر پارٹ آف دا ریکارڈ, اور اسی پہ ہم اس کی ایویلویشن کرتے ہیں. اس امتحان کے اندر فیل بھی تو ہوئے ہوں گے, آؤٹ رائٹ فیلیئرز, یعنی آؤٹ رائٹ فیلئر کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں جو لیٹس سے بالکل ایٹ دا باٹم آف دا وہ ہیں لیڈر ہیں, تو آپ ان کو فیل کہہ سکتے ہیں, بلکہ ان کے ریزنز بھی ہیں. آئی مین فرینکلی تو ان کو رہنے کا حق ہے کابینہ میں؟ وہ تو خیر وہ تو پرائم منسٹر کی ڈسکریشن ہے فار اینی بڈی, میرا کام نہیں ہے. میرا تو ایک رپورٹ دینی ہے پرائم منسٹر کو, جو ہم نے ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے اس کو بنایا اور اس کی ایویلویشن کی, اور وہ پرائم منسٹر کو دکھائی, اور پرائم منسٹر نے آج آپ نے پرائم منسٹر کو سنا. مگر اس پہ تو آپ کوئی بہت پاپولر شخصیت تو نہیں رہ جائیں گے ارباب صاحب, یہ تو طے ہے. نہیں, لیکن میں تو پاپولیرٹی کے لیے نہیں کر رہا ہوں. خان صاحب دیکھیں, اس سسٹم نے میرے خیال میں یہ پہلی دفعہ یہ چیز جو ہوئی ہے کہ ایک ساری گورنمنٹ
सारी गवर्नमेंट मशीनरी, और आपको पता है कि फेडरल गवर्नमेंट की मशीनरी को एक साथ पे चलाना इज़ नॉट एन ईजी थिंग, मैं खुद रह चुका हूँ। ये अभी मेरे ख्याल में इन द लास्ट 1 ईयर ऐसा हो रहा है कि मिनिस्ट्री एक ही ऑब्जेक्टिव की तरफ जा रही है, बिकॉज ये एक सिस्टम में सब कुछ कैप्चर है। और अगर आप देखें हमारी, अगर लास्ट ईयर की आप परफॉर्मेंस देखें 2020-21 की जो परफॉर्मेंस एग्रीमेंट्स की कंप्लीशन रेट थी, परफॉर्मेंस वाज ओनली 49%। अब लास्ट जो क्वार्टर है, जो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दिस ईयर 62% हो गई है। सर, किसी भी कंपनी में जो अचीवर्स होते हैं उनको रिवॉर्ड किया जाता है, उनको किया जाता है, फिर जो फेलियर्स होते हैं उनको पेनलाइज किया जाता है, उनके खिलाफ एक्शन होता है, उनको हटाया जाता है। मतलब किसी भी इदारे का पहला ये काम है। उनका तो नाम आ गया कि इन्होंने ये किया है, उनके नाम भी आ गए जो कि बेचारे इस 10 की फहरिस्त में भी नहीं आ पाए, और वो इतने इम्पॉर्टेंट इदारे हैं, मिनिस्ट्रीज़ हैं जिसकी कोई मिसाल ही नहीं है। लेकिन इसके साथ ये भी तो आना चाहिए था ना कि ये हो गए, मगर ये लोगों ने क्योंकि कारकर्दगी नहीं दिखाई, इनको निकाला गया, निकाला जाएगा, निकाला जा रहा है। तो ये तो खान साहब देखें, अभी हमारे पास 6 महीने तो है ना इस साल के एंड तक। आई एम श्योर ऑल द अदर मिनिस्ट्रीज उनके पास अभी टाइम है टू कैचअप, और आई एम श्योर कि वो कैचअप करेंगे। मेरे ख्याल में उसके बाद फिर अगर कोई फैसला प्राइम मिनिस्टर ने करना है तो वो कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद अरबाब साहब, जिन्होंने कि ये पूरी रेटिंग, ये पूरा इम्तहानी नतीजा मुरतब किया, इम्तहान तरतीब दिया, वो आपके साथ थे। शहजाद अरबाब वज़ीर-ए-आज़म के मामले ख़ुसूसी बराए इस्टेब्लिशमेंट हैं। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करते हैं हुकूमत की तब्दीली की चेमगोइयाँ, सरगोशियाँ, अफवाहें, हलचल, ये सब है। इसमें कितनी जान है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इसमें सबसे कलीदी किरदार है, उसकी कितनी तैयारी है, ये सब मालूमात लेते हैं जनाब शाहिद खाखान अब्बासी से एक छोटे से वक्फे के बाद। पिछले एक हफ्ते से मुल्क के सियासी माहौल में हलचल सी मची हुई है। चेमगोइयाँ भी हैं, सरगोशियाँ भी हैं, अफवाहें भी हैं। कहा यह जा रहा है कि आइंदा 2 महीने 6 हफ्ते हुकूमत के लिए बहुत अहम होंगे, और इसी पस मंज़र में हम देख रहे हैं ऐसी मुलाकातें हो रही हैं जो कि मामूल नहीं है। मिसाल के तौर पे जनाब आसिफ अली जरदारी और जनाब नवाज़ शरीफ की बातचीत एक बार फिर ये जरदारी सियासत और नवाज़ शरीफ सियासत बगलगीर होती नज़र आ रही है, जो कि अब से चंद हफ्ते पहले बल्कि चंद रोज़ पहले तक नामुमकिन नज़र आता था। मुलाकातों में तेज़ी भी है, जनाब शहबाज शरीफ इसको लीड कर रहे हैं, और हमने देखा है कि मुख्तलिफ सियासी जमातें एक दूसरे से बातचीत में मसरूफ़ है। इस दौरान एक बड़ी तब्दीली ये देखने में आई है, जिसका इजहार आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बावज़र रहनुमा मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ ने किया। उन्होंने कहा कि पहले नवाज़ शरीफ तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए हुकूमत की फौरी तब्दीली के हामी नहीं थे, लेकिन अब वो समझते हैं कि हुकूमत को ख़त्म होना चाहिए और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आना चाहिए। बहुत सारे पाकिस्तानी और बहुत बड़ी तादाद में मुबस्सिरीन भी ये समझते हैं, और माजी इस बात का गवाह है कि इस सब के पीछे जो कुछ आज हम देख रहे हैं इसमें सियासत ज़्यादा है और शायद उतनी संजीदगी नहीं है जो इसका तकाजा है। क्योंकि अपोजिशन अगर हकीकतन PTI हुकूमत गिराना चाहती है और समझती है कि इसके पास मतलूबा नंबर्स हैं, तो पहले चेयरमैन सेनेट को फारिग करके दिखा दे। ये एक आसान अमल है क्योंकि सेनेट में तो अपोजिशन की अक्सरियत भी है। दूसरी जानिब पंजाब में उस्मान बुज़दार की हुकूमत काफ लीग की मरहून मन्नत है। अपोजिशन चाहे तो काफ लीग को मिलाए और पंजाब हुकूमत को गिरा दे, ये भी कोई इतना मुश्किल अमल नहीं लगता। आपको बताएं कि इस वक्त सेनेट के 100 अरकान हैं, जिनमें से हुक्मरान इत्तेहाद के पास 47 और अपोजिशन के पास बज़ाहिर 53 नशिस्तें हैं। दिलचस्प तौर पर नून लीग की हिमायत से सेनेटर बनने वाले दिलावर खान का 6 सेनेटर पर मुश्तमिल ग्रुप बैठता तो अपोजिशन बेंचों पर है, लेकिन अपनी मर्जी और ज़मीर के मुताबिक वोट कास्ट करता है। इस तरह कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली के सिर्फ 11 इत्तेहादी अरकान PTI अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई बहुत बड़ा पहाड़ी काम नहीं है। कौमी असम्बली में हुकूमत के पास 172 की सादा अक्सरियत के मुकाबले में महज 182 नशिस्तें हैं, जिसमें MQM की 7 और काफ लीग की 5 नशिस्तों का कलीदी किरदार है। बिल्कुल इसी तरह पंजाब में 185 अरकान की सादा अक्सरियत के मुकाबले में बुज़दार हुकूमत को महज 195 अरकान का एतमाद हासिल है। हमें ये नहीं मालूम कि 195 अरकान का एतमाद पूरी तरह से आज भी हासिल है या नहीं, और यही हाल कौमी असम्बली का भी है। यानी एक पंजाब में मुस्लिम लीग काफ के 10 और राह हक पार्टी का एक रुकन मिलकर पंजाब में PTI की को सरप्राइज क्या कर सकता है, बस बुज़दार हुकूमत का तख्ता उलट सकता है। गोया कि ये कोई बहुत बड़ा मुश्किल अमल नहीं है, सिर्फ लगन चाहिए, सच्चाई चाहिए और यकीनी तौर पे इस मामले में संजीदगी चाहिए। इस सब का जायज़ा लेते हैं। इसके लिए हमने ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मोहतरम शाहिद खाखान अब्बासी साहब को। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। मैंने जो अब इतने दिनों से फॉलो कर रहा हूँ, जो आपने पहले भी बात कही थी, मेरा अंदाज़ा ये है कि
کیونکہ اس معاملے میں بہت بڑا کلیدی کردار ہے نواز شریف صاحب کا. وہ یہ چاہتے ہیں حکومت یہ ضرور ختم ہو. اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر اس کا طریقہ جمہوری طور پہ یہ ہے کہ عدم اعتماد سے ختم ہو, عدم اعتماد سے ختم ہو. میرا خیال یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ حکومت ختم ہو اور پھر اس کے بعد جو بھی نیا وزیر اعظم آئے وہ فوری طور پہ الیکشن کال کر دے اور آئندہ چند ہفتوں کے اندر حکومت کے خاتمے کے اندر الیکشن ہو جائے. وہ نہیں چاہتے کہ ایک نئی حکومت آئے جو کہ 2023 تک, اکتوبر تک یا ستمبر تک یا اگست تک وہ کام کرے, یا یہ کہ چند مہینے بھی کام کرے. کیا یہ اندازہ میرا صحیح ہے؟ دیکھیں, میں اس بارے میں اندازے لگانا مناسب نہیں ہے, لیکن میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتا ہوں. تو یہ بات بڑی سیدھی ہے کہ آئینی عمل تو عدم اعتماد کا ہی ہے, اور اسی پر ہماری جماعت بھی متفق ہے اور اپوزیشن بھی متفق ہے, اور آج کی نہیں ہے, ہمیشہ سے ہے. لیکن جو اب ملک کے حالات ہیں تو اس میں یقیناً ایک جو پی ٹی آئی کے ممبران ہیں ان کے اندر بھی یہ خوف ہے کہ اگر وہ الیکشن میں جائیں گے اسی جماعت کے ساتھ تو ان کی سیاست ختم ہو جائے گی. تو وہ بھی اب اپنی راہ تلاش کر رہے ہیں, اتحادی بھی راہ تلاش کر رہے ہیں. اگر عدم اعتماد ہو جاتا ہے اس کے بعد حکومت بنانے کا کوئی مقصد نظر نہیں آتا. پاکستان کے مسائل کا حل بھی اسی میں ہے. سب سے گویا بہتر کہ حل آپ بھی فرما رہے ہیں کہ عدم اعتماد ہو جائے تو اس کے بعد مزید حکومت بنانے کی ضرورت نہیں ہے, قومی اسمبلی تحلیل ہو جائے گی اور نئے الیکشن کال ہوں گے, مگر صوبائی حکومتیں قائم رہیں گی. بھائی صاحب, صوبائی حکومتیں بھی عام طور پہ تحلیل ہو جاتی ہیں جب ایسا معاملہ ہوتا ہے. آئین اور قانون کے تحت تو ان کو نہیں آپ ہوں گی رکھنا نا, چاہتے عدم ہیں, آپ اعتماد ان کو- کا یہ آئینی نتیجہ تو نہیں ہوگا کہ صوبائی حکومتیں ختم ہو جائیں. نہیں, نتیجہ تو یہ نہیں ہوتا, نہ بھی ہوں. جب وفاق میں تبدیلی آتی ہے تو پھر صوبوں میں بھی آ جاتی ہے, اور وہ جو ایک 1.5 سال کا فرق رہ جائے گا, 1.25 سال کا, وہ بھی سیاست کو متاثر کرتا ہے. لیکن آج ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ وفاق میں نئی حکومت دیں تاکہ ملک کے معاملات آگے چلیں, یہ جمود ختم ہو. وفاق میں دیں, پنجاب میں ابھی فی الحال ضرورت نہیں ہے. نہیں, پنجاب میں بھی عدم اعتماد ہو جائے گا. وفاق میں ہوا تو پنجاب میں بھی ہو جائے گا, وہاں تو نمبرز بہت قریب ہیں. اور یہ جو حضرات بات کرتے ہیں عدم اعتماد کی, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کبھی عدم اعتماد دیکھا نہیں ہے. ہم چند لوگ ہیں اس اسمبلی میں جنہوں نے عدم اعتماد دیکھا ہے, اس کی کیا میکینکس ہیں, اس کے کیا محرکات ہیں. یہ ایک بڑا کمپلیکیٹڈ معاملہ ہوتا ہے, اور اس کے اندر جمہوریت کو بہت سے خطرات بھی لاحق ہو جاتے ہیں. لیکن جب آپ حکومت کی اس کو تبدیلی بڑی اور یہ سوچ اتنا سمجھ کر- بڑا فیل کر رہے ہیں اور اتنا بڑا عمل کرنے جا رہے ہیں, اس کے لیے آپ کہتے ہیں ہم کمیٹڈ ہیں, تو سر آگے کا روڈ میپ بھی تو آپ کے پاس واضح طور پہ ہونا چاہیے نا کہ پھر کیا ہوگا, صوبوں میں کیا ہوگا, فوری طور پہ کیا کیئر ٹیکر گورنمنٹ بن جائے گی, وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کون بنائے گا, وہ کیسے بنے گی. یہ تمام چیزیں تو اس وقت تو آپ اس تمام معاملات کو طے کر چکنا چاہیے اگر آپ واقعی اس مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں تو. نہیں, بالکل, یہ جماعتیں آپس میں مشاورت کریں گی, جماعت کے اندر بھی مشاورت ہوگی. میں نے تو آپ کو اپنا جو تجزیہ ہے یا جو میرا رائے ہے بتا دی ہے کہ اس کے بعد کوئی ضرورت نہیں ہے, کوئی مقصد نہیں ہے حکومت بنانے کا. آپ اسمبلیاں تحلیل ہو جائے اور 90 دن میں الیکشن ہو. کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے, یہ آئین اس پہ خاموش ہے کہ ایسے حالات میں کیئر ٹیکر کون بنائے گا. وہ آپ کو کورٹس, سپریم کورٹ بنا دے گا کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کیا ہوگا. شاید جو چیف جسٹس ہیں خود بن جائیں کیئر ٹیکر, کیونکہ آئین اس بات پر خاموش ہے. معاف کیجئے گا, 90 دن کے اندر الیکشن ہو جائیں گے. بھائی صاحب کافی مبہم بات آپ کر رہے ہیں. حکومت ختم ہو جائے تو اگلے دن, جس وقت یہ حکومت ختم ہو تو اگلے دن کا وزیر اعظم کون ہو, جبکہ سیٹ اپ ہی کوئی نہیں ہے. پھر اس کے بعد کون جائے سپریم کورٹ میں, اور پھر کتنے دن بعد یہ فیصلہ ہو کہ اب پاکستان میں حکومت کس کی ہو. جس دن وزیر اعظم پہ عدم اعتماد ہو جائے آپ کے فارمولے کے مطابق, اس کے 1 گھنٹے بعد پاکستان کو چلائے گا کون؟ نہیں, وہ حکومت تو جو وزیر اعظم ہوتا ہے وہی رہتا ہے وزیر اعظم اگلی اس کے آنے تک. جو وزیر اعظم ہوتا ہے, بلکہ نہیں, عدم اعتماد میں تو بات وہی ختم ہو جاتی ہے, وہ نہیں رہتے, سوری. لیکن آپ اگلے دن کورٹ میں موو کر کے تو یہ کر سکتے ہیں کہ اس کا فیصلہ کیسے ہوگا. اس کا فیصلہ پہلے بھی کورٹ کو موو کر کے کیا جا سکتا ہے. جب عدم اعتماد کا پروسیس چل رہا ہو تو آپ کورٹ کو موو کر دیں کہ جناب آئین اس بات پر خاموش ہے, اس کا حل کیا نکلے گا. تو وہ یہ تشریح کر دیں گے آئین میں کی. اس نتیجے میں پہنچا ہوں بھائی صاحب کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی قسم کی کوئی حکومت نہیں ہونی چاہیے, عدم اعتماد ہو جائے, عمران خان ختم ہو جائے, اس کے بعد الیکشن ہو. اب چاہے اس کے بیچ کا بارے میں آپ کے پاس کوئی یقینی رائے بھی نہیں ہے اور آپ کے پاس کوئی اس کا
حقیقی کوئی وہ بھی نہیں ہے، آؤٹ کم بھی آپ کو نہیں پتہ ہے یا فال آؤٹ بھی نہیں پتہ ہے کہ اس کا ہوگا کیا؟ نہیں، میرے پاس تو یقینی رائے موجود ہے کہ کسی حکومت کے بننے کا مقصد کوئی نہیں ہے. 84 سیٹیں ہمارے پاس ہیں، 55 پیپلز پارٹی کے پاس ہیں، اور جماعتیں بھی شامل ہوں گی، تو یہ اور وہ حکومت کرے گی کیا؟ اس لیے آج عوام سے نیا مینڈیٹ لینے کی ضرورت ہے. تو اب سیدھا الیکشن پہ جائیں، 90 دن کے اندر الیکشن کروا لیں. جتنی جلدی الیکشن ہوں گے اتنا ملک کے لیے بہتر ہے. اور کیا اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے، اس کو بالکل نہیں سوچنا چاہیے کہ حکومت کو، پی ٹی آئی کو 5 سال پورے کرنے دیں، ان کی جو مدت ہے وہ پوری ہو جائے؟ کیونکہ بہرحال جب 3.5 سال میں عمران خان کو آپ نکالیں گے تو وہ کہیں گے تو صحیح کہ مجھے 1.5 سال ملتا، میں کام کرتا، میں دکھاتا، مجھے تو نکالا گیا. پھر ظاہر ہے کہ وہ ایک اپوزیشن لیڈر کی حیثیت سے الیکشن میں داخل ہوں گے نا، انکمبنٹ تو نہیں رہیں گے، وکٹم بھی ہو جائیں گے. نہیں، اپوزیشن نہیں ہوگی، وہی انہی کی حکومت ختم ہوگی اور الیکشن ہو جائیں گے. ان کو جواب دینا پڑے گا کہ 4.25 سال میں کیا ہے. عمران خان کا تو ہر لمحہ اس ملک پہ بھاری ہے. جو نقصان آپ اٹھا چکے ہیں، کیا آپ افورڈ کر سکتے ہیں کہ 1.25 سال کی یہ نقصان ملک کا اور ہو؟ اچھا، بالکل ایک وضع کا خیز سے حالات پاکستان کے. مگر بھائی صاحب یہ فرمائیے، آپ کی جماعت میں اتنا سیریس بات ہم کرنے جا رہے ہیں، حکومت ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں، آپ کے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں چند ہفتوں کے اندر یہ بات کر رہے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کے یہاں بڑی ایک تھریڈ بیئر مشاورت اور پھر تھریڈ بیئر اس کا جو فارمولیشن ہے ڈے بائی ڈے ایک چیز کی، جیسے کہ ابھی میری آپ کی گفتگو سے واضح طور پہ لگ رہا ہے کہ کسی چیز کی کوئی سرٹینٹی نہیں ہے، تو وہ کبھی سارٹ آؤٹ ہوگی؟ ابھی تو فی الحال بظاہر نہیں لگ رہا کہ آپ کی جماعت نے یہ سارٹ آؤٹ کیا ہے. یہ یا آپ کی جماعت میں، معاف کیجیے گا، یا آپ کی جماعت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یار پہلے حکومت ختم کرو پھر سوچیں گے، پھر دیکھیں گے؟ نہیں، ایسے ہوتا نہیں ہے. عدم اعتماد بھی بڑی سوچ سمجھ کر ہوتا ہے، بڑی پلاننگ کے ساتھ ہوتا ہے. اس پر ہم کام کر رہے ہیں. تو اس کے آگے جو راستہ ہے وہ الیکشن کا ہی راستہ ہے. تو بڑی سیدھی بات ہے کہ کم از کم میری رائے یہ ہے کہ عدم اعتماد کے بعد سیدھے الیکشن میں جائیں. اور کوئی لمبا چوڑا یہاں کھیل نہیں ہے. جتنے جو حکومت بنے گی اس کا مقصد کوئی نہیں ہوگا، وہ آپ مزید ملک کا وقت ضائع کریں گے. گویا کہ 1 ماہ کے لیے، 2 ماہ کے لیے، 9 ماہ کے لیے، 18 ماہ کے لیے حکومت بالکل نہیں ہونی چاہیے، کوئی حکومت نہیں ہونی چاہیے. اس کے بعد نہیں، آپ مجھے مقصد بتا دیں اس حکومت کا، وہ کیا ڈیلیور کرے گی، کیا پرفارم کرے گی. لیکن ایسپیرنٹس تو ہوتے ہیں نا، آج عوام سے نیا بہت سارے ایسپیرنٹس ہیں نا سر، بہت سارے ایسپیرنٹس ہیں نا. اس میں تو پھر کہ پھر ہم وزیر اعظم بن جائیں گے 6 مہینے کے لیے، نہیں 9 مہینے کے لیے، شاید 18 مہینے کے لیے وزیر اعظم بن جائیں، تو ہم پھر ایک قومی جو مسائل ہیں اس کو حل کر لیں. اس وقت کے جو مسائل ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو اس وقت وہ ہیں، اور اس کو پھر ایک قومی حکومت سی بن جائے، کنسنسس بن جائے گا، پھر الیکشن کے ٹائم پہ الیکشن کرا دیں گے. نہیں، یہ بڑا کہنا بڑا آسان ہے، کرنا بڑا مشکل ہے. اور یہ ملک پی ایم کے ایسپیرنٹس کے لیے نہیں بنا ہوا. اس ملک کے بڑے مشکل حالات ہیں. تو الیکشن آج عوام کے پاس جانا ضروری ہے. جس کو وہ مینڈیٹ دیں گے وہ حکومت بنائے. وہ دوسروں کو شامل کرنا چاہتا ہے، یہ اس کی مرضی ہے. آپ ایک وائڈ اسپریڈ گورنمنٹ بھی بنا سکتے ہیں، اکثریت لے کر کولیشن بھی بن سکتی ہے، یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں. لیکن یہ الیکشن کے بعد کی بات ہے. کوئی حکومت جو ابھی اور آپ اس بات کے حامی نہیں ہیں ہیں کہ مثال کے طور پہ سینٹ میں اکثریت ہے آپ کی اور بہتر پوزیشن ہے کہ چلے چیئرمین سینٹ کو ہٹائیں، پھر یہ کہ کاوش کریں پنجاب سے جو ہے چیف منسٹر کو ہٹائیں، اور پھر اس طرح سے. اور خاص طور پہ سینٹ تو ایک بالکل اوپن اینڈ شٹ معاملہ ہے جس میں کہ آپ کی اکثریت ہے، تو پہلے چیئرمین سینٹ کو فارغ کریں تو ایک باقاعدہ شیپ بننی شروع ہو جائے گی آپ کی آئندہ کی جو آپ کی کمپوزیشن ہے. جی، میں معذرت سے کہوں گا کہ سینٹ جو ہے اس کا چیئرمین کی جو نو کانفیڈنس ہے، یہ مشکل کام ہے. وہ سیکرٹ بیلٹ سے ہوتا ہے. جو چیف منسٹر اور پرائم منسٹر کا ہوتا ہے وہ اوپن بیلٹ ہوتا ہے، اوپن ووٹنگ ہوتی ہے. تو سیکرٹ بیلٹ میں پہلے بھی آپ نے دیکھ لیا کہ 64 سے ہم 50 پہ نہ پہنچ پائے تھے. تو یہ ذرا مشکل کام ہے. مختلف قسم کے انفلوئنسز آ جاتے ہیں، پیسہ چلتا ہے. اس لیے آپ کو ایک اوپن نظام میں جانا پڑے گا. اور چونکہ ملک کے حالات بہتر کرنے کے لیے ایک ہی جگہ ہے اور وہ وفاق ہے. پرائم منسٹر کے خلاف آپ کو نو کانفیڈنس کرنا پڑے گا. یہ باقی تو سیاست ہے کہ آج ہٹا دیا چیئرمین سینٹ کو، کل ہٹا دیا پنجاب کے چیف منسٹر کو. اس سے جو سیاسی مقصد تو حل ہو سکتے ہیں لیکن ملک کے معاملات حل نہیں ہوں گے. ملک کے معاملات صرف وفاق میں تبدیلی سے ہیں. رائٹ سر، تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ جناب شاہد خاقان عباسی ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک، اس کے بعد ہم ذکر کریں گے
گیس کا شدید مسئلہ ہے۔ کل ہم نے بتایا کہ کس طرح سے 150 سے زائد بڑے صنعت کاروں نے، بڑی بڑی صنعتوں نے گیس سکشن پمپ سے وہ کھینچ رہے تھے، اپنے حق سے زیادہ شہریوں کے حق کو اپنی جانب کھینچ رہے تھے، شہریوں کے چولہے بند ہو رہے تھے، ان کے کارخانے چل رہے تھے، وہ سب پکڑے گئے، رنگے ہاتھوں پکڑے گئے۔ مگر بہرحال کیا کریں، صنعت کار بھی مطلوبہ گیس کہاں سے لائیں؟ عوام کی گیس لے لیتے ہیں تو عوام چیختے ہیں، عوام کو گیس مل جاتی ہے تو صنعتیں بند ہو جاتی ہیں، ایکسپورٹس میں مسائل ہوتے ہیں۔ اس کا سیر حاصل تبصرہ کرتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ہمارے ساتھ ہوں گے گیس امور کے بھی، خزانے امور کے بھی اور کاروباری امور کے بھائی ڈاکٹر مفتاح اسماعیل۔ چھوٹے سے وقفے کے بعد ویلکم بیک۔ کراچی میں 2 ماہ قبل سردیوں کے آغاز کے ساتھ ہی گھر گھر میں گیس کی قلت کی آہو بکا شروع ہو گئی تھی۔ لاکھوں گھروں کے چولہے گیس بندش کی وجہ سے ٹھنڈے پڑ گئے تھے۔ کل ہم نے اس پروگرام میں انکشاف کیا تھا کہ اس کی وجہ دراصل شہر میں جو گیس کا مصنوعی بحران پیدا ہوا، کراچی کی تقریباً 150 صنعتیں ایک شرمناک سکینڈل کے ذریعے یہ گیس بوسٹ کر رہی تھی یا سک کر رہی تھی، یا وہ گیس جو کہ کراچی والوں کو ملنی تھی وہ غیر قانونی طور پہ یہ صنعتیں استعمال کر رہی تھیں، اور اس طرح سے گھریلو صارفین کو جو گیس ملنی تھی اس میں شدید فقدان پیدا ہوا اور پھر یہ گیس کرائسس پیدا ہوا۔ بہرحال صنعتوں نے قانون توڑا اور یہ ایک باقاعدہ جرم ہے، لیکن سوال پھر بھی یہ ہے کہ اگر مطلوبہ گیس میسر نہیں تو صنعت کار کہاں جائے، کاروبار کہاں جائے؟ کیا حکومت کو سستی ملکی گیس کا رخ ایکسپورٹ انڈسٹری کی جانب موڑنا ہوگا؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، یہ پوچھنا ہوگا، کیونکہ پاکستان میں جو انڈیجنس گیس پیدا ہوتی ہے، یعنی کہ جو سوئی گیس ہے، وہ یقیناً بہت سستی ہے، لیکن پاکستان کی حکومت کی پالیسی ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ اس کا پہلا حق گھریلو صارفین کو ہے، اور اس کی قیمت ہمیشہ بہت کم رکھی گئی ہے، جو کہ عالمی منڈی میں یا دنیا میں جو گیس کی قیمتیں ہیں اس کے مقابلے میں آج بھی مذاق کی حد تک کم ہے، اور اب اس کے لیے دلرانہ پالیسی کی ضرورت ہے۔ لیکن کیا پی ٹی آئی کی حکومت الیکشن سے 1.5 سال پہلے حکومت کو گھریلو استعمال کی گیس کو مزید مہنگا کر سکتی ہے؟ دراصل گیس جو ہے وہ سیاسی موضوع رہی ہے، ہر سیاسی حکومت گیس کو اس سے، یعنی کہ جو سوئی گیس ہے، اس کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتی رہی ہے۔ جاتی ہوئی حکومتیں بھی گھریلو کنیکشن میں لاکھوں کا اضافہ کر دیتی ہے، جو یقیناً پاکستان کی معیشت کے میں جو ناقابل برداشت بوجھ ہے اس میں اضافے کا باعث ہوتا ہے۔ کل گورنر سندھ عمران اسماعیل نے ہمیں انٹرویو میں بتایا تھا کہ یہ کس طرح سے پتہ چلا تھا کہ یہ گیس جو استعمال ہو رہی ہے وہ کیسے صنعت کار جو ہیں وہ اپنے استعمال میں صرف کر رہے تھے، غیر قانونی طور پہ اس کو بوسٹر لگا کے یا اس کو سکشنز پمپ لگا کے اور بہت بڑے صنعتی سائز کے سکشن پمپ لگا کے اس کو اپنی طرف کھینچ رہے تھے، ایک بہت بڑا یقینی طور پہ ایک جرم کر رہے تھے، اور مگر یہ ایک بہت ہی تکلیف دہ بات ہے جسے ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ ہماری اتنی بڑی صنعتی لیڈرشپ جو ہے وہ اس غیر قانونی فعل میں ملوث تھی۔ میٹنگ جب یہ گیس کے معاملے پر ہم نے کی، اس میں یہ ہمیں پتہ لگا کہ جی کوئی تقریباً 180 کے قریب انڈسٹریل یونٹس ایسے ہیں، شک ہے کہ جنہوں نے سکشن پمپس لگائے ہوئے ہیں۔ جو ایلوکیٹڈ کوٹا ہے ان کا گیس کا یا ان کی جو ایلوکیشن ہے اس سے بہت زیادہ گیس وہ لے رہے ہیں۔ سکشن پمپ جب وہ لگاتے ہیں تو اتنے بڑے بڑے سکشن پمپس ہیں کہ کئی فیکٹریوں کے جو میٹرز ہیں وہ الٹے چلنا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی ریورس میں۔ یہ ایک جرم ہے، سکشن پمپ لگا کے آپ گیس نہیں لے سکتے۔ جب یہ SSGC والوں نے انکشاف کیا تو میں نے انہیں کہا کہ جی آپ یہ کیوں نہیں آپ ان کے اوپر کریک ڈاؤن کریں، انتظار کس کا کر رہے ہیں؟ یہ بھی بڑی ستم ظریفی ہے کہ گیس فراہمی کی کمپنی یعنی کہ کراچی میں سوئی سدرن گیس کمپنی کو اچھی طرح سے پتا تھا کہ گیس چوری ہو رہی ہے، کہاں کہاں یہ گیس جاری ہے، غیر قانونی طور پہ استعمال ہو رہی ہے۔ اس کو ہم چوری کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ بہرحال جن صنعت کاروں نے اس گیس کو استعمال کیا ہے وہ اس کی ادائیگی کر رہے تھے یا ان کو کرنی تھی، لیکن جہاں پہ چوری ہوتی ہے وہ بھی پتہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ 17% گیس جو ہے وہ سندھ میں اب بھی ان اکاؤنٹڈ فار ہوتی ہے، یعنی کہ جو کہ استعمال تو ہو رہی ہے مگر اس کا کوئی بل نہیں ہوتا یا اس کے جو خرچ ہے وہ نہیں ملتا ہے سوئی سدرن گیس کو یا حکومت پاکستان کو۔ بہت ہی ایک گنجلک موضوع ہے اور یقینی طور پہ اس کے مختلف پہلو ہیں۔ ایک تجارتی کاروباری پاکستان کی ایکسپورٹ کے لیے انرجی کے ذرائع کا ہونا، موجود ہونا، شہریوں کو کیونکہ عادت ہو گئی ہے گیس کی، پائپڈ گیس کی، ان کو کیسے اس عادت سے پیچھے کیا جائے، کوئی بھی حکومت اس کا دیر پا جواب حاصل نہیں کر سکی ہے، مگر بہرحال جواب ڈھونڈنا ہوگا۔ اس موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں اور اس موضوع کے اور پاکستان کے انرجی اور خزانے امور کے ایکسپرٹ ہیں، سابق وزیر خزانہ بھی ہیں، کاروبار سے بھی تعلق رکھتے ہیں، جناب مفتاح اسماعیل ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب بہت بہت شکریہ۔ موضوع آپ کے سامنے ہے، چاہے PML نون کی حکومت ہو، اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی حکومت ہو، ہر 5 سال میں اگر ہم اس کا دیکھتے ہیں تو یہ
کئی تہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور یہ بہت ہی ٹریجک واقعہ ہوا ہے جس میں کہ پوری صنعتی لیڈرشپ جو ہے وہ گیس کا غیر قانونی استعمال کر رہی تھی، گیس کو غیر قانونی طور پہ وہ بوسٹ کر رہی تھی یا اس کے سکشن پمپ لگا کے کر رہی تھی. لوگوں کی اس وجہ سے بڑی زیادہ پریشانی ہو گئی ہے. کریں تو کیا کریں؟ شکریہ کامران بھائی. اور جیسے آپ نے فرمایا یہ مسئلہ بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے اور اس میں دلیرانہ کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ دانشمندانہ فیصلوں کی بھی ضرورت ہے. کامران بھائی آپ جیسا جانتے ہیں کہ جو پانی کے بھی لوگ اکثر پاکستان میں کراچی میں خاص طور پہ پمپ لگاتے ہیں، لیکن پانی تو اس سے نہیں بڑھتا ہے. میں آپ کا پانی کھینچ لوں، آپ میرا پانی کھینچ لیں. اسی طرح یہ گیس میں ہو رہا ہے کہ صنعتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کا گیس کھینچ رہی ہیں، کیونکہ اگر لانڈی میں مثال کے طور پہ گیس کی لائن گئی ہوئی ہے یا سائٹ میں گیس کی لائن گئی تو وہاں پہ کوئی گھر تو نہیں ہے، سب ایک دوسرے کی صنعتیں ہیں. اب ان کا یہ رونا یہ ہے کہ بھئی اگر آپ پی ایس آئی آپ کا 1 پہ ہے یا 2 پہ ہے تو ہمارے تو جنریٹر سب چل بھی نہیں سکتے. ہم کو کم از کم 4-5 پی ایس آئی ہو تو ہم کہیں آگے بڑھ سکتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس 900 ملین کیوبک فٹ گیس ہو اور آپ کو 1200 کی ڈیمانڈ روز کی ہو تو آپ کی شارٹیج تو ہوگی. اور اس کا حل یہی ہے کہ آپ مزید یا تو گیس لے کر آئیں یا کسی آلٹرنیٹ انرجی پہ انڈسٹری کو ڈال دیں کہ بھائی ہمارے پاس گیس نہیں ہے، آپ بجلی لے لیجئے. تابش گور صاحب نے کوشش بھی کری تھی. یا آپ یہ کر دیں یا آپ گیس مہیا کر دیں. ورنہ تو دیکھیں جو صنعت کو اگر آپ بند کر دیں، یہ تو بڑا آسان ہے کہ آپ نے صنعت کو بند کر دیا، صنعتوں کو آپ نے میٹر بند کر دیے، لیکن پھر نوکری کہاں سے چلے گی لوگوں کو روزگار بھی آپ کو دینا ہے، آپ کو ایکسپورٹ بھی کرنا ہے، تو صنعت بھی چلانی ہے. حکومت کی ذمہ داری. یہ بتائیے گا کہ پھر ایک تو یہ ہوا کہ آپ اس کو آلٹرنیٹ انرجی کا ذریعہ دیں، آپ اس کو کہیں بجلی ہمارے پاس بہت زیادہ ہے، ہم اس کو سستا کر کے آپ کو دیتے. مگر دوسری جانب عوام کو بھی تو بتانا ہوگا کہ یہ ایک قومی اثاثہ ہے، اس کا اس طرح سے استعمال، اس قیمت پہ استعمال چاہے آپ پچھلے 50 سال سے کر رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑا ضیاع ہم کر رہے ہیں. اس کا اس طرح سے استعمال نہیں ہونا چاہیے. کہ پھر اس کے لیے دلیرانہ پالیسی کی ضرورت ہے کہ آپ مزید گیس کنیکشن کو روکیں. ہر حکومت جاتے ہوئے، اور اب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی حکومت میں بھی ہوا، ڈومیسٹک کنزیومرز کو لاکھوں کی تعداد میں نئے کنیکشن دے کے چلے جاتے ہیں. لیکن دلیرانہ کا جو پہلو ہے، آپ نے دانشمندانہ کی طرف ذکر کی، دلیرانہ میں تو عوام کو بتانا ہوگا کہ اب آپ گیزر پہ گیس نہیں استعمال کر سکتے، آپ بجلی کا گیزر استعمال کریں یا اب آپ گیس کی قیمت کو مہنگا کریں. ظاہر ہے کامران بھائی آپ بھی یہ جانتے ہیں کہ صرف پاکستان میں 25% عوام جو ہے ان کو پائپڈ گیس ملتی ہے، اور اتفاق یہ ہے کہ یہ 25% جو ہے یہ امیر ترین پاکستانی ہیں. جو غریب 75% پاکستانی ہیں جو بیچارے پہاڑوں میں رہتے ہیں، مثال کے طور پہ دیہاتوں میں رہتے ہیں، ان کو تو آپ فورس کرتے ہیں کہ ایل پی جی خریدو، جو کہ ایل این جی سے بھی ڈبل مہنگی ہوتی ہے یا 3 گنا مہنگی ہوتی ہے، یا ان کو آپ فورس کرتے ہیں کہ لکڑی جلاؤ جو اس سے بھی مہنگی سورس آف انرجی ہے. تو آپ تو یہ ایک سچی بات یہ ہے کہ آپ تو یہ بنگلوں میں رہنے والے، اچھے مہنگے فلیٹوں میں رہنے والے کے لیے ایک آپ نے چیز کری ہوئی ہے. پی ٹی آئی کی حکومت نے بہرحال یہ جو آپ کہہ رہے ہیں ریٹ بڑھائے ہیں. دیکھیں ہم 200 روپے سے شروع کرتے ہیں سب سے چھوٹے صارف کے لیے، لیکن جو ڈومیسٹک کے اندر بھی جو زیادہ گیس استعمال کرتے ہیں بڑے گھر وغیرہ، اس کے اندر 1400 روپے فر یونٹ بھی ہوتا ہے. تو یہ آپ اس کو ریٹ کو بھی ریشنلائز مزید کر سکتے ہیں. لیکن یہ بات آپ کی درست ہے کہ اگر ہماری ایوریج کاسٹ لوکل گیس کی 600-700 روپے ہے اور ایوریج کاسٹ ہماری ایل این جی کی جو ہے اب میرے خیال سے $12-15 ہو گئی ہوگی، $12 ہو گئی ہوگی، تو اس کے بعد بہت زیادہ سبسیڈائز کرنا انڈسٹری کو بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے اور ڈومیسٹک کو کرنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو اب ہمارے پاس جو آلٹرنیٹ ذرائع ہیں اس میں بہرحال ایل این جی ایک بڑا ذریعہ ہے. ایل این جی کی فراہمی، لانگ ٹرم ہمارے کانٹریکٹس، اور اس کے علاوہ پھر پراپر ٹرمنل ہونا، پھر اس کی ڈسٹریبیوشن کا نظام ہونا، پھر اس کے لیے پائپ لائنز ہونا، یہ ساری چیزیں بھی تو ایک متبادل نظام فراہم کر سکتی ہے جو ہمارا ذخیرہ ہے گیس کا. اب اس پہ تو انحصار ہمیں کم سے کم کرنا ہوگا اور اس کو تیزی سے ہمیں اس کا جو ہے متبادل قائم کرنا ہوگا. کامران بھائی تقریباً سال میں 100 ملین کیوبک فٹ گیس ہمارے یہاں ڈپلیٹ ہوتی ہے، اور بہت کم لائکلی ہوڈ ہے کہ ہماری کوئی بڑی فائنڈ ہوگی. آپ کو بہت سارے کنویں ملتے ہیں 25 MMCFD کے، 50 MMCFD کے، لیکن کوئی 400-500 MMCFD کا جیسا کہ آپ کے پاس سوئی تھا، ویسی فائنڈ کی پروبیبلٹی بہت زیادہ کم ہے. اور اگر آپ کو یہ آف شور ملیں گے مثال کے طور پہ، تو آپ خود ڈومیسٹک گیس کا آپ کو $9 دینا پڑے گا.
پاکستان میں دنیا بھر کی کمپنیاں اس وقت آ کے ایکسپلور بھی نہیں کر رہی بہت ساری وجوہات کی وجہ سے. تو پاکستانی جو اب نئی گیس آ رہی ہے کوہاٹ یا کڑک سے, وہ بھی $6 کی آ رہی ہے. تو آپ کو یہ ریٹ سوچنے پڑیں گے. سچی بات یہ ہے کامران بھائی کہ دیکھیں 2 ٹرمینلز ہم لوگوں نے لگا دیے تھے گیس پہ, جس کی وجہ سے آپ نے ہمیں جیل بھی بھیجا تھا, لیکن اس کا ایک حل تو یہ سیدھا سیدھا نظر آ رہا ہے کہ 1-2 ٹرمینل اور ہونے چاہیے. 3.5 سال سے ہم یہ وعدوں پہ زندہ ہیں کہ اب 15 دن میں لگنے والا ہے, 15 دن میں پایا پڑنے والا ہے, وہ ابھی تک نہیں ہوا ہے. حکومت کو جب وقت ملے گا انشاءاللہ دوسری چیزوں سے تو پھر اس پہ یہ توجہ دیں گے گیس کے اوپر. لیکن ٹرمینل لگ بھی جائے گا تو اس کی ڈسٹریبیوشن یا اس کی جو ترسیل ہے اس کا نظام ہے؟ سر اس کی گیس کا تو ڈسٹریبیوشن کے پائپ لائن آپ کے پاس بہت ہیں. وہ اور بات ہے کہ کافی فرسودہ نظام ہے. جو آپ نے فرمایا کہ 17% سندھ کے اندر اب SSGC کے سسٹم کے اندر UFG ہو گئی ہے, جس کا مطلب ہے کہ اگر 1000 MMCFD ہے تو آپ 170 تو آپ ہوا میں پھینک رہے ہیں یا بل نہیں کر پا رہے یا پتہ نہیں چوری ہو رہی ہے. یو ڈونٹ ایون نو. UFG از اناکاؤنٹڈ فار گیس. تو سچی بات ہے کہ آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ کتنی لیکیج ہے اور کتنی چوری ہو رہی ہے. ایسے ہی میں آپ کو اسٹیٹسٹک دے دوں کہ تقریباً آدھی گیس جو ہم بلوچستان میں SSGC دیتی ہے اس کا کوئی وہ UFG میں جاتی ہے. تو بڑے سنجیدہ سیاسی مسائل بھی ہیں اس میں. لیکن اگین کمنگ بیک, دیکھیں 2 چیزیں کرنی ہوں گی. آپ نے بجلی سستی کرنی ہوگی. آپ کے پاس دنیا کے ایفیشنٹ ترین بجلی کے پلانٹس ہیں, گیس کے بھی جو 61% ایفیشنسی کے ہیں. اس بجلی کو آپ سستی کر دیں, 12-13 روپے یونٹ پر لے آئیں اور انڈسٹری کو آپ سوئچ کر دیں. اس سے آپ کی گیس کی ڈیمانڈ کم ہو جائے گی, اور باقی جو ہے وہ آپ خدارہ 1-8 پرائیویٹ سیکٹر کمپنی کو لانے دیں ٹرمینل. تھوڑی سی پائپ لائن جو کراچی سے لاہور کی لگانی ہے بڑی, وہ تو آپ لگا سکتے ہیں. چھوٹی چھوٹی پائپ لائنیں تو ہیں. اس ایگزسٹنگ سسٹم کے اندر بھی آپ 1200, 1500, 1800 لے جا سکتے ہیں اگر آپ تھوڑی سی سمجھداری سے کام لیں اور کچھ سواپ کر لیں سندھ اور پنجاب کی گیس. مگر ٹرمینل کا مطلب یہ ہے کہ ہم دور رس اور مستقلاً جو ہے اپنا انحصار جو ہے وہ رکھنا چاہتے ہیں امپورٹڈ LNG پر. جو یہ وہ زمانہ ہے جب آلٹرنیٹ جو ریسورسز ہیں دنیا اس کو ایکسپلور کر رہی ہے. رینیوبلز کی طرف بات ہو رہی ہے, ونڈ اور سولر اور یہ تمام چیزوں کی بات ہو رہی ہے. تو ہم پھر بہرحال ہمیں وہ امپورٹ کرنا ہے. لیکن اب یہ چیزیں تو کافی آگے چلی گئی ہیں نا, تو ہمیں تو ملٹی فیسٹڈ اپنی پالیسی کو رکھنا ہوگا. سر آپ کے پاس بجلی کوئلے سے بنتی ہے جو پاکستان کی سستی ترین ہے. آپ کے پاس پنکھا بھی ہوا وہ ونڈ ملز بھی لگی ہوئی ہیں. آپ کے پاس سولر بھی لگا ہے, آپ مزید اس کو لگا سکتے ہیں. تھوڑا سا آپ مطلب یہ کہ جب ہماری حکومت آئی تھی تو پاکستان زیادہ تر جو بجلی بنا رہا تھا وہ فرنس آئل سے بنا رہا تھا پانی کے علاوہ. اب ہم نے فرنس آئل سے ڈائیورسیفائی کر کے گیس پہ چلے گئے, کول پہ چلے گئے. اب آپ اس کے اندر انڈکٹ کر سکتے ہیں. پرائسز بہت کم ہو گئی ہیں سولر کی اور ونڈ کی. انڈسٹری خود بھی کافی سولر لگا رہی ہے, آپ سولر بھی لا سکتے ہیں. لیکن مزید گیس لانے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ ہر سال آپ کی ڈپلیٹ ہوتی جا رہی ہے گیس. آج بھی اگر آپ لانگ ٹرم سودے کریں تو آپ کو 13-14% میں لانگ ٹرم سودے مل جاتے ہیں. آپ وہ لے کر لاک ان کر لیں. آپ کے پاس ایفیشنٹ ترین پلانٹس ہیں, آپ اس کو چلائیں. لیکن سب سے زیادہ ضرورت ہے کامران بھائی, دیکھیں 2,20,000 گیگا واٹ آورز بجلی آپ بنا سکتے ہیں. آج آپ بیچتے 1,43,000 ہیں. ہم 90,000 سے 1,38,000 پہ لے گئے تھے. یہ 1,38,000 سے صرف 1,43,000 پہ آئیں, جو تابش غور صاحب بھی سمجھتے تھے لیکن باقی لوگ شاید یہ نہیں سمجھ پا رہے ان کی بجلی والے کہ بھائی آپ نے زیادہ بجلی بیچنی ہے. جب آپ کے پلانٹس بند پڑے رہیں گے تو کاسٹ بڑھ جائے گی پر یونٹ, فکسڈ کاسٹ. اگر آپ 2 لاکھ یونٹ آج بیچ دیں, آدھے سے زیادہ مسائل حل ہو جائیں گے, اور 12-13 روپے میں بجلی بیچ دو گے تو کسی کو کمپریسر لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. گویا کہ بجلی بیچنا ضروری ہے, اور کیونکہ بہرحال ہمیں پیمنٹس تو کرنی ہے, کیپیسٹی پیمنٹس تو ہم نے ہر صورت میں کرنی ہے, ادائیگی تو کرنی ہے. تو چاہے ہم جیسے کہ ہوٹل کا کمرہ ہوتا ہے, آخری دن اور آخری رات جو ہے وہ 1/4 دام پہ دے دیتا ہے, جہاز کی سیٹ آپ کو مل جاتی ہے 1/4 دام پہ, تو کم از کم کچھ آئے گا ہی نا, ادروائز تو جا ہی رہا ہے. سر آپ, اور میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ویریبل کاسٹ جو آپ کا 9 روپے آتا ہے, اس وقت ویریبل کاسٹ بجلی بنانے کا 9 روپے آتا ہے, آپ 12 روپے کی بیچ دیں. آپ 30% جو آپ کا کمرشل لاسز ہے, TND لاسز ہے, نان کلیکشن آف بلز, اس کو شامل کر لیں. 12 کی جگہ آپ 13 روپے کا بیچ دیں, 14 روپے کا بیچ دیں. 14 روپے تک آپ کو زیادہ تر انڈسٹری جو ہے وہ آ جائے گی آپ کے اوپر, 14 روپے یونٹ کے اوپر. لیکن اگر آپ 37 روپے کا یونٹ بیچنے کی کوشش کریں گے تو کوئی نہیں آئے گا. آپ 14 روپے کا یونٹ بیچیں, انڈسٹری کو لے کر آ جائیں. وہ کامران بھائی B1 B2 کی لائنیں ہوتی ہیں, اس پہ ٹرانسمیشن لاسز بھی نہیں ہوتے. آپ بجلی کے نظام کو, آپ کے پاس ہے وہ نظام, اب مشین رکھے ہوئے ہیں آپ کے پاس, آپ وہ B1 B2 پہ بجلی بیچیں, ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن لاسز آپ کے کم ہو جائیں گے. آپ کے یہ بارے میں بات آتی ہے.
اور آپ کو پھر یہ گیس جو ہے وہ پھر آپ کے چوری سے بچ جائیں گے آپ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل ہمارے ساتھ تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ.